बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर 44% पाकिस्तानियों ने ये मान लिया है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इन हालात में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। 33% ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करना चाहिए, जबकि 32% का ख्याल ये है कि कोई भी आ जाए हालात तब्दील होना मुश्किल है। तो एक सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के सियासी हालात में तब्दीली ज़रूरी है, नागुज़ीर है। और सर्वे में जो सबसे अहम बात है कि कौम किस को मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म देखना चाहती है, तो 27% ने शहबाज शरीफ को वोट दिया, जबकि 12% समझते हैं कि बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो सर्वे एक तरफ रखें, मुल्क के हालात देखें तो हुकूमत ने तमाम तर कोशिशें करके देख ली है, बल्कि हुकूमत वो तमाम काम कर रही है, वो तमाम हरबे आजमा रही है जिससे हुकूमत इक़्तिदार में रह सके या ख़ास अब इक़्तिदार में रह सके। कभी धमकियां दे रहे हैं, कभी किसी की मिन्नतें तरले और माफिया कर रहे हैं। तो एक तरफ से हुकूमत लोगों को थ्रेट कर रही है और दूसरी तरफ से हुकूमत लोगों के साथ मुफाहमत करने की कोशिश भी कर रही है, उन लोगों के साथ जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का साथ देने का बाकायदा ऐलान कर चुके हैं। तो कल हुकूमत की 12 विकटें गिरी थी, आज 2 विकटें और गिर गई हैं। आमर गुपांग और एक और MNA उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो तहरीक अदम एतमाद वाले रोज़ पार्लियामेंट के अंदर जाकर वोट डालेंगे। तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर रखा है कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन PTI के कोई भी का जो रुकन असम्बली है वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, और जो लोग जाएंगे वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ होगा। तो अब जो लोग पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं या वो वोट डालना चाहते हैं, उनमें बहुत से लोग शामिल हैं। अब 14 MNA हो गए हैं। तो आमिर गुपांग और अफजल ढांडला ये 2 लोग हैं जो कि नए हैं, नई सरबराही के जो मंजर-ए-आम पर जो आ चुके हैं। इसके अलावा जो आज का सबसे बड़ा और अहम वाक़या है वो ये है कि PTI के 2 MNAs ने सिंध हाउस पर हमला कर दिया। अपने चंद कारकुनों के हमरा उन्होंने सिंध हाउस में उस जगह पर धावा बोला। कल एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई थी जिसके मुताबिक बहुत से MNAs सिंध हाउस में मुकीम है जिनका ताल्लुक PTI से है। तो उस जगह पर, उस मुकाम पर आज PTI के 2 MNAs ने हमला किया। उन दोनों के साथ हमला करने वालों में टाइगर फोर्स के लोग मौजूद थे। अब ये टाइगर फोर्स थी या कोई और फोर्स थी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर टाइगर फोर्स ने अपने MNAs के साथ मिलकर हमला किया है तो फिर इसका मतलब ये है कि टाइगर फोर्स भी बिलाखिर खाया पिया जब वो हलाल करने पे आ गई। पिछले 3.5 साल में टाइगर फोर्स के जिस कदर गीत गाए गए, सुनाए गए, तो अब ये लगता है कि पहली बार टाइगर फोर्स ने भी कुछ ना कुछ अपना खाया पिया हलाल करने की कोशिश की। और आम खबर ये है कि मुल्क के 4 बड़े अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले किए जा रहे हैं। मुल्क के 4 बड़े अहम लोगों की मुलाकात हुई है। और एक और अहम बात आपको बता दूं, सिंध हाउस पर हमले की बात मैं आपको बताऊंगा डिटेल, लेकिन आपको एक और अहम खबर से आगाह करता हूं। वो खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात का इतराफ़ किया कि उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक अहम मुलाकात हुई है। जिस जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वो मुआशी सूरत हाल और दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर उन्होंने कंसर्न शो किए थे। ये दावा मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से किया गया है, जबकि अस्करी ज़राए ने ना इस मुलाकात की कोई तस्दीक की है ना इसके ऊपर कोई बात की है। और सबसे बड़ी और आम खबर जिस पर बात हो रही है, जो मैंने आपको बताया, वो बात बड़ी तेज़ी से इस्लामाबाद के हल्कों में ज़ेर गर्दिश है कि इमरान खान साहब -1 फार्मूले पर बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। और लगता ही कि खान साहब ने बिलाखिर अपनी कुर्सी की बजाय अपनी पार्टी को बचाने का फैसला कर लिया है। और अगर ये फैसला उन्होंने कर लिया है तो इस फैसले के दूररस नताइज निकल सकते हैं। खान साहब अगर समझते हैं कि उनके जाने से या उनकी वज़ारत उज़्मा छोड़ने से उनकी हुकूमत बरकरार रह सकती है, तो फिर ये बड़ी कुर्बानी होगी। और अगर खास भी कुर्बानी देते हैं तो वो अपनी पार्टी को कम अज़ कम इस उफ्ताद से बचा लेंगे जिस तरफ उनकी पार्टी जा रही है। खान साहब ने कहा इजलास कल बनी गाला में बुला लिया है और उस इजलास के बारे में प्रेडिक्शन ये है कि खान साहब ये राय रखेंगे सामने कि क्या किया जाए। तो हुकूमत ने सारा दिन अपोजिशन को और अपने अरकान असम्बली को धमकियां देने में गुजारा। मुख्तलिफ मुकामात पर हमले किए गए, अटैक किए गए। तहरीक इंसाफ के 12 अरबागी अरकान के सामने आने पर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने, जिनमें 2 MNAs भी शामिल थे, उन MNAs ने अपने कारकुनों के हमरा लोटे उठाकर सिंध हाउस
کے سامنے مظاہرہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں کا دروازہ توڑ دیا اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور نعرے بازی کی. پولیس نے انہیں نہیں روکا. بعد میں پولیس نے ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا اور حکومت کی جانب سے اس پر ندامت کا اظہار کیا گیا. لیکن جیسے ہی یہ لوگ ان کو گرفتار کیا گیا تو شہباز گل صاحب نے فون کر کے ان لوگوں کو رہائی دلوا دی. ان میں فہیم خان ایم این اے ہے اور عطاء اللہ خان ایم این اے ہے. تو حکومت یہ ظاہر کرنے کی کوشش کری کہ لوگ مشتعل ہیں. تو لوگ مشتعل ہوتے تو پھر یہ لوگ ایم این ایز کے میت میں نہ آتے. ایم کیو ایم جو ہے معیت سمجھیے گا, یعنی ان کے ہمراہ نہ آتے. ایم کیو ایم یعنی ایم این ایز جو ہے ان کے ساتھ آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایم این اے کے چمچے کڑچے ہوں گے, کیونکہ اگر عوام ہوتی تو عوام کو کسی ایم این اے ایم پی اے کی ضرورت نہیں ہے. عوام تو جتنی مشتعل ہے, جس دن وہ باہر نکلے وہ کسی ایم این اے ایم پی اے کا انتظار نہیں کریں گے, بلکہ ان کے ہاتھ ایم این اے اور ایم پی اے کے گریبانوں پہ ہوں گے. ہاں, سب کو سمجھ نہیں آ رہی صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور ملک کس طرف جا رہا ہے. آج کوشش کی گئی ایک طرف سے, اب بھی پتہ نہیں خان صاحب کی کشتیوں میں بٹے کون ڈال رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں, خان صاحب کی اپنی نالائکی ہے تو سب کے سامنے ہے, لیکن ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان سے بڑے نالائق ہیں. اور مجھے یہ ڈر ہے, مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں جو ہے خان صاحب جو ہے وہ اپنا ذہنی توازن نہ کھو دے. یعنی سارا دن اس پہ بکواس کی جاتی رہی کہ ہم منحرف اراکین کو نااہل کرنے کے لیے آرڈیننس لائیں گے اور ہم ان کو 5 سال کے لیے نااہل کرا دیں گے. سارا دن ٹی وی کے اوپر شور مچاتے رہے, شام کو پتہ چلا وزارت قانون نے نہ کر دیا. جی وہ نہیں ہو سکتا جی. کل سارا دن شور مچاتے رہے, گورنر رائے لگا دیں گے سندھ میں, گورنر رائے لگا دیں گے. شام کو پتہ چلا جی وزیر اعظم نے کہتے جی نہیں لگا سکتے. اور اوقات نہیں ہے حکومت کے, نہ ہاتھ میں کچھ ہے نہ حکومت کی اوقات میں کچھ ہے. اب نکل گیا, وہ کہتے ہیں نا پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا ہے, اب کچھ رہ نہیں گیا خان صاحب کے پاس. ہاں, جو خان صاحب کے پاس آپشن ہے, جو سیاسی تجزیہ نگار سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ وہ خود کو اب اپنی لیڈرشپ سے ہٹا لے. وہ لیڈر رہیں گے, پارٹی کے قائد ہے, چیئرمین ہے. نواز شریف تو پارٹی کے قائد و چیئرمین ہے نا. انہوں نے کس حوصلہ مندی سے وزارت عظمیٰ چھوڑی, پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑا, اور وہ انہوں نے وزارت عظمیٰ اپنی پارٹی کے ایک سینئر شخص کو دے دی, جو کہ جس نے ثابت کیا کہ وہ بھی اتنا ہی قابل وزیر اعظم ہو سکتا ہے, شاہجہان عباسی. ان کی کریڈیبلٹی پہ کسی نے کوئی شبہ نہیں کیا اور ان کی وزارت عظمیٰ کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو اسی طرح خان صاحب کے علاوہ بھی اور لوگ موجود ہیں, کئی لوگ شیروانیاں سلوا کے بیٹھے ہیں, روز ان کو جھاڑتے ہیں, کپڑے مارتے ہیں. 2-3 لوگ تو ہیں میں سمجھتا ہوں جو کہ بالکل تیار بیٹھے ہیں, جو کہ جن کو امید ہے کہ اگر -1 فارمولہ ایگزیکیوٹ ہوا تو اس پر بات ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے جو ذرائع کہتے ہیں کہ یہ فارمولہ ملک کی اعلیٰ شخصیات تک پہنچا دیا گیا ہے, اور اپوزیشن بھی یہ چاہتی ہے کہ اگر -1 فارمولہ ہوتا ہے تو تحریک انصاف حکومت بنانا چاہتی ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر, تو بنا لے, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. 5 سال پورے کر لیں, جمہوری نارمز کو برقرار رکھا جائے. اب یہ آپشن کہاں سے آیا؟ یہ آپشن میری اطلاعات کے مطابق تو لندن سے آیا ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق اب یہ آپشن جو ہے وہ تمام حلقوں میں زیر گردش ہے. خان صاحب نے آج سارا دن جب لوگوں سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا یہ ناٹ پاسبل, میرے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. تو خان صاحب اپنے بغیر نہیں دیکھتے تحریک انصاف کو حکومت میں, لیکن چونکہ یہ پارٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور پارٹی کے فاؤنڈر ممبر ہیں تو قربانی تو خان صاحب کو دینی پڑے گی. اور اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اور کوئی راستہ ہے نہیں, یہ اب اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اتحادی آپ کے ساتھ نہیں ہے, جو ملک کے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. ملک کی جو آپ کی جو سیاسی جماعت ہے اس کے اندر کئی دھڑے ہو چکے ہیں, جن میں سے ایک دھڑا آپ کے خلاف ووٹ دے گا, دوسرا دھڑا آپ کے خلاف -1 کی باتیں کر رہا ہے. اگر -1 نہیں ہوا تو وہ بھی اپوزیشن کی طرف جائے گا. تو کہانی مک گئی ہے. خاص اب بڑی وکٹیں گراتے تھے نا, وہ ایک زمانے میں جب جہانگیر ترین اڑا کے لاتے تھے جہاز میں بٹھا کے لوگوں کو, 1 وکٹ گر گئی, 2 وکٹیں گر گئی, 3 وکٹیں گر گئی. تو آج میں دیکھ رہا تھا کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ایک بال پہ 24 وکٹیں لینے والا دنیا کا واحد بالر ہے نواز شریف. یا اگر آپ نواز شریف کو نہیں مانتے, وکٹا دیا کر لو, نواز شریف, فضل الرحمان. اچھا نہیں, حصہ تو پھر ان کا بھی ہے, بلاول بھٹو کا یا اسفر زرداری کا, تو کچھ وکٹیں تو انہیں بھی دینی چاہیے نا. تو 8 وکٹیں کر لیں. خان صاحب نے کبھی ایک بال میں 8 وکٹیں نہیں گرائی ہوں گی. یہ میں ازرائے تفنن کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ اب حکومت کی روز وکٹیں گر رہی ہیں. کل 12 گری, 2 آج گری, اور پھر آج میں نے کچھ لوگوں کو اور سنا جنہوں نے خان صاحب کو -1 کا مشورہ دیا ہے. نجیب ہارون جیسے وہ فاؤنڈر ممبر ہیں, اور بڑے لوگ ہیں. جب وہ یہ مشورے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر خان صاحب -1 نہ مننے تو پھر وہ کہانی مک گئی. اب اتحادی اپنی طرف سے بڑے مزے لے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اس لڑائی میں کسی کا نقصان ہونا ہے, ہاتھیوں کی لڑائی میں, تو گھاس کا ہونا ہے.
اور اتحادیوں کی واضح پوزیشن نہ لینے کی وجہ سے اتحادیوں نے مارے جانا ہے، کیونکہ انہوں نے آخری وقت میں کوشش کرنی ہے کہ جب دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کا پلہ بھاری ہے تو اپوزیشن کی طرف جھک جائیں. تو مجھے لگتا ہے پھر اپوزیشن نے وہ ان کو بھی کرنی کرا دینی ہے، کہ گولی کرا دینی ہے کہ بھائی نکلو، کیونکہ اگر آپ کی پوزیشن نہیں ہے، آپ نہ ہاں میں ہے، نہ نا میں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ ہوا 10 تاریخ کو، اور آج سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا گیا. یہ پیپل پارٹی، یہ تحریک انصاف کا وہ فیس ہے جسے کہتے ہیں ٹو فیسز. جب ہم ماضی میں بات کرتے تو کہتے تھے بہت سی سیاسی جماعتوں نے اپنے گنڈا گرد ونگ رکھے ہوئے ہیں، اپنے انہوں نے پان توڑ سیکشن رکھے ہوئے ہیں. پیپل پارٹی کا بھی ایک ونگ ایسا تھا جو کہ پی ایس ایف یا اس طرح کے اور لوگ، پیپل یوتھ خیر میں خود اس کا حصہ تھا، لیکن وہ وائلنٹ نہیں تھی. اسی طرح تحریک ایم ایس ایف، پی ایم ایل این کی جماعت، پھر اے پی ایم ایس او ایم کے، تو اس طرح جماعت اسلامی کی بھی جمعیت. تو خان صاحب کی بھی، خان صاحب پیچھے کیوں رہیں گے، وہ تبدیلی لانے تو آئے نہیں تھے، وہ تو ایک کاپی کیٹ تھے. خان صاحب کی تمام سیاست نقل ہے. وہ نقل انہوں نے نواز شریف سے اٹھائی ہے سیاست، کچھ انہوں نے حضرت قائد اعظم سے اٹھا لی ہے، کچھ انہوں نے حضرت قائد اعظم سے تو نہیں اٹھائی، میں معذرت کے ساتھ. نواز شریف کا وہ انداز اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایوب خان بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یعنی پختون برادری کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ ایوب خان کا دور بڑا اچھا تھا اور میں خان ہوں تو خانہ خان پروڑے، تو ادھر سودا وہ بیچتے ہیں، اور یہاں پر وہ اپنی کچھ اور بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خان صاحب کہتے ہیں نا جعلی ہوتا ہے، نقلی ہوتا ہے، تو نقلی سودا پکڑا جاتا ہے، تو پکڑا گیا. اب خان صاحب کے پاس اوریجنل ہونے کا موقع ہے، اگر وہ کیونکہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. میں تو ان کو دے سکتا ہوں، مارجن دے سکتا ہوں کہ وہ چھوڑ دے. وہ بڑا سیاستدان قربانیوں سے بنتا ہے. پیپلز پارٹی قربانیاں لکھی ہوئی ہے، شہادتیں لکھی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون، ان کی شروع میں جو پالیٹکس تھی اس میں کوئی قربانیاں نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے پالیٹکس بڑھی تو پھر نواز شریف کی جلا وطنی سے لے کے بیگم کلثوم نواز کی موت، اور موت کے دوران نواز شریف اور مریم نواز کی اسیری، یہ قربانیوں میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، ہونا چاہیے. اے این پی کی بہت قربانیاں ہیں، پھر اس طرح اور بہت سی سیاسی جماعتوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے، اور قربانیاں ہی عوام کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ بناتی ہے. اور ابھی تک تحریک انصاف کے اندر کوئی قربانی نہیں ہے. پہلی قربانی اگر ہونی ہے تو پھر ہونی ہے عمران خان صاحب کی، اور یہ بڑی قربانی ہوگی. اگر وہ دے دیں گے تو ان کی پارٹی بچ جائے گی، گارنٹی ہے میری کہ وہ اپنا آپ کو سدھار کے، یعنی میرے جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہ ایسے ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ خان صاحب کامیاب ہو. اگر ان کو کچھ نہیں آتا تو ان کو ایسے لوگوں کو ساتھ ملا کے دوبارہ سیاست کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ریفارمز کے لیے پلندے لکھے ہوئے ہیں کہ ریفارمز کیسے ہو سکتی ہے، ایگزیکیوٹ کیسے ہو سکتا ہے. وہ لوگ ہے ہی نہیں. اب شہباز گل، فواد چودھری، ڈبرو، بشنو، اس طرح کے لوگ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، اور وہ پاگل کر دیتے ہیں، ڈبرو بجا بجا کے آپ کا دماغ خراب کرتے ہیں. تو یہ جو اگریسو بورڈ ہے، یہ فواد چودھری، شہباز گل ہے، دونوں پڑھے لکھے، لیکن بدقسمتی سے ان کا رول یہ ڈیفائن ہو گیا. شیر رشید کو بھی ملا لیں. باقی کے لوگ ذرا دیکھیں، شفقت محمود کہاں غائب ہے؟ آپ کو کہیں نظر آئے کہ آپ شفقت محمود نے آ کے کسی کو کوئی تڑی لگائی ہو؟ یہ وہ پڑھا لکھا بیوروکریٹ ہے، وہ اتنا ہی کر سکتا تھا، وزیر تعلیم ہے، سائڈ پہ ہو گیا. اسد عمر ہے، وہ ہے تھوڑا یعنی کھلڑ رہا، نہ ادھر کہہ رہا ادھر، کبھی دھمکی کبھی پیار، وہ بیچ میں آئے گا، رنگ بازی کرے گا، نکل جائے گا. پیچھے کیا رہ گیا؟ حواد اظہر سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ، تو لیڈرشپ کی کمی ہے تحریک انصاف کے اندر، اس لیے خان صاحب اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھتے بھی نہیں ہے. جگیر ترین رہے نہیں، علیم خان جو ہے وہ بائے بائے کر گئے، عثمان بزدار رہ گیا. اب خان صاحب اپنی جگہ محمود خان کو بنا دے وزیر اعظم، تو پتہ نہیں، وہ تو بیچارے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہے. تو یہ ہے. تو اب آپ کو میں بتاؤں، لاہور، پشاور، فیصل آباد اور ان شہروں میں وہ اراکین اسمبلی کے گھروں کے باہر مظاہرے کیے گئے جو کہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی ہم تحریک انصاف میں ہیں لیکن خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، یا ہم جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. ایک دلچسپ واقعہ سن لیں. ایک شکر گڑھ سے خاتون ایم این اے ہے، ان کے اس گھر کے باہر مظاہرے کیے گئے جہاں وہ رہتی نہیں ہے. ان کی کوئی 1 سال قبل ڈیورس ہو گئی یا سیپریشن ہو گئی ہے،
تو وہ ان کے گھر کے باہر وہ ٹوٹے کھڑکائے گئے. تو اس کے بدلے نے کہا بھائی میری تو بڈھی نہیں گئی, میں تو چھڑ دیتا ہے, میرا تعلق ہی کوئی نہیں, وہ کہیں اور رہتی ہے, اسلام آباد میں رہتی ہے. تو یہ حال ہے کہ یعنی جس حکومت کے لوگوں کو اتنا ہی نہیں پتا, اب پتہ کچھ ہے پلے, یہ معاملہ ہے نا, ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. یہ ہے وہی رنگ بازی چلتی ہوئی ایک دکان تھی. پاکستان ایک کامیاب چلتا چلاتا ملک تھا, ترقی کرتا ہوا ملک تھا, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی 25 بڑی معیشتوں میں شامل ہونے والا ہے. یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی بڑی مارکیٹ ہے, طارق روڈ کی مارکیٹ سمجھ لیں, ایم ایم عالم روڈ سمجھ لیں, کوئی اور بڑی مارکیٹ سمجھ لیں, کوئی سپر مال سمجھ لیں, جو چل رہا تھا اس کے اوپر جب سودا ہو گیا اور آ کے مالک چینج ہو گیا, سودا ہو گیا یا پرانے مالک کو نکال دیا گیا. اب جو نئے آئے انہوں نے کہا چل تو رہا ہے تو ایسے ہی چلتا رہے گا, ہم بیٹھ جائیں گے کیونکہ ہم نے چلایا ہے. تو وہ سارا برباد ہو گیا کیونکہ چلانا نہیں آتا تھا, لوگوں نے ان کو بیوقوف بنایا, کسی نے تو فلم چلائی, کسی نے تو فلم چلائی, تو برباد کر دیا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ چلتا کیسے ہے. تو اس کے لیے عقل شعور دانش ہوتی ہے. مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے, میں گارنٹی کرتا ہوں ہو سکتی ہے. معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے, آپ کی روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے, آپ کا ہر کام ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارے حالات خراب ہوئے تھے 2 وجوہات پہ, وار آن ٹیرر اور لوڈ شیڈنگ. یہ 2 چیزیں ہمیں کھا گئی تھی. ہمارا لا اینڈ آرڈر اتنا خراب تھا, اگر ہمارا لا اینڈ آرڈر آئیڈیل ہوتا تو ہم دنیا میں, ہم انڈیا سے بہت آگے نکل جاتے. انڈیا نے ترقی کیسے کی ہے آپ بتائیں نا, انڈیا نے اس سے ترقی کی کہ انہوں نے وہ آئی ٹی والے وہاں آ گئے فلانا, جی نہیں. انڈیا کی ترقی اس وقت شروع ہوئی جب انڈیا کو رشیا نے باڑ لگا کے دی. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جو 36 کا آنکڑا ہے, انہوں نے اپنے سرحدوں میں باڑ لگوائی. اس کے بعد انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ پاکستان یا کسی اور ملک کی طرف سے ان کے اندر کوئی گھس کے ان کا لا اینڈ آرڈر تباہ کر سکتا ہے, جو کہ ماضی میں ہوتا رہا. میں اس کا اقرار نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان کا الزام تو یہی ہے. تو انہوں نے بند باندھ دیا, تو اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوا. انڈیا سے کوئی ادھر نہیں آ سکتا, ہم ادھر نہیں جا سکتے. لیکن یہ جو ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی, وہاں سے ہم پہ اٹیک ہوتے رہے. افغانستان کی وار میں جو لوگ افغانستان سے بھاگتے تھے وہ پاکستان آ کے پھٹ جاتے تھے, اور جو پاکستان سے بھاگتے تھے وہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے تھے. انڈیا نے باڑ لگائی ہوئی ہے, افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے, ایران نے پورا جکڑ بند کیا ہوا ہے, تو پاکستان اس کا مین مرکز بنا. تو جو لوگ دائیں بائیں سے آتے تھے پھٹتے پاکستان میں تھے. شام میں لڑائی ہو رہی ہے تو جناب یہاں سے لوگ جا رہے ہیں, اور وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں تو یہاں آ رہے ہیں. تو یہ سارا پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر جو خراب ہوا, یہ پہلا مین ریزن تھا. دوسرا آپ کا دنیا کی جو معیشت ہے, اکانومی, وہ بجلی اور پیٹرول سے چلتی ہے. تو بجلی ہمارے پاس تھی نہیں, اور پیٹرول ہمیں دنیا سے بہت مہنگا ملتا ہے, تو ہماری ڈالر ہمیں بہت چاہیے ہوتے ہیں. تو جب آمدنی نہیں ہے, پلے نہیں, تیلا تو کر دی میلا, ڈالر نہیں آ رہے تو میں کیا کروں گا. یہ 2 وجوہات تھی, مائنڈ اٹ, دونوں وجوہات آ کے نواز شریف نے ختم کی ہے. میں نواز شریف کا فین نہیں ہوں, مگر میں کمپیئر کرتا ہوں ایز اے اینالسٹ کہ یہ 2 کام, یہ 2 بیماریاں تھیں جو حل کی ہے. آج عمران خان صاحب معیشت کو ٹھیک کر دیتے ہیں, ریفارمز لے آتے ہیں. یہ 2 کام عمران خان صاحب کی تعمر کریڈٹ میں آتے ہیں, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, ریفارمز کر دیجیے. نواز شریف بجلی لے آیا, نواز شریف نے لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر دیا. یہ 2 کام کیے تو ملک کو ٹھیک ہونا تھا. لیکن جو اگلے آ کے بیٹھے, جن کو آتا ہی کچھ نہیں تھا, انہوں نے بیڑا بٹھا ہی بٹھا دیا. تو بہرحال یہ ایسے ہی گفتگو لمبی ہو گئی. کٹ ان ٹو شارٹ کہ ایک ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کی آرمی چیف سے, اس پر بہت بات ہو رہی ہے. اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات آج نہیں ہوئی, کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہوگی, لیکن انہوں نے اس کا ایک انٹرویو میں جو ندیم ملک صاحب کو دیا, اس میں انہوں نے اس کا کچھ ذکر کیا, اور انہوں نے کہا جی وہ کنسرن ہے, میٹر آف کنسرن, یہ وہ فلانے. اب خاص صاحب چاہے نہیں بتے ہے نہیں کہ وہ پوچھن کہ جناب آرمی چیف نے تسی کیوں ملے مولانا فضل الرحمان نو, ٹھیک ہے. انہوں نے تو پوچھ لیا تھا نا ان سے, وہ ایک پشاور والے سے, کہ آپ کیوں ملے پرائم منسٹر کو. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. اور اب جو 4 بڑے اہم لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, یہ ٹاپ آف دی سٹوری ہے. اس کے بارے میں ہم بھی ابھی ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ملک کے 4 بڑے جو ہے وہ کیا خان صاحب کو اس بات پر راضی کر رہے ہیں, یا خان صاحب اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ خود کو سٹیپ ڈاؤن کریں اور اپنے کسی اور کا نام دیں. امید یہ کی جا رہی ہے کہ کل اس کے بارے میں کوئی بڑی خبر یا بریکنگ نیوز آ سکتی ہے. یہ ہفتہ جو ہے آلموسٹ اختتام پذیر ہے, لیکن یہ کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی, اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہے. اور آج کل اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگر حکومت رہی تو اس کے بارے میں بات کریں گے, اگر نہ رہی تو پھر
آنے والے حالات کے اوپر بات کریں گے. اپنا گردروا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.